बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम 92@8 के साथ मैं हूं शाहिद रिंद। नाजरीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हालिया फैसले के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी में अब कोई कानूनी रुकावट नहीं रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वकला इस जमानत के फैसले को आइन और कानून के मुताबिक करार दे रहे हैं। गो कि बैरिस्टर जफरुल्लाह ने कुछ हद तक डिसएग्री किया है इस मामले से, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसे एक अनोखा इकदाम करार दे रही है, बावजूद इसके कि चंद माह का हमने देखा कि चश्मे फलक ने यह देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से उनकी लीडरशिप को रिलीफ दिया वो भी हमें पाकिस्तान में नजर नहीं आता है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज मियां नवाज शरीफ के लिए कल का दिन होगा जब वो 4 साल बाद, जी हां 4 हफ्तों का कहकर गए थे इलाज के लिए, लेकिन 4 साल बाद वो पाकिस्तान अपनी खुद साख्ता जलावतनी खत्म करके पहुंचेंगे। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक वो इस्लामाबाद में लैंड करेंगे, कानूनी टीम से मुलाकात होगी, 1 से 2 घंटों के बाद वो लाहौर पहुंचेंगे। अदालत के सामने 24 अक्टूबर को उन्होंने सरेंडर करना है, लेकिन 21 अक्टूबर को वो अवाम के सामने पेश होंगे। और अब सवाल यह है कि अवाम के सामने पेश होकर बयानिया क्या होगा? क्या वोट को इज्जत दो का बयानिया होगा, या मज़ाहिमत से जो मफाहिमत का सफ़र था उस पर अवाम को एतमाद में लेंगे, या फिर मीसा के मफाहिमत या मीसा के मईशत की बात करेंगे? इसका फैसला तो कल ही होना है, लेकिन हम आज बात करेंगे उनकी वापसी के हवाले से। इस वक्त हमारे साथ मौजूद होंगे गुलाम हुसैन आवान, जो कि हमारे ब्यूरो चीफ हैं 92 न्यूज़ के यूके के, और मियां साहब के साथ इस वक्त ट्रैवल कर रहे हैं, लंदन से दुबई तक आए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से बैरिस्टर जफरुल्लाह हमारे साथ होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी आज बात करेंगे कि वो क्यों मियां नवाज शरीफ से नाराज हैं। और आखिरी सेगमेंट में बात करेंगे हसन अयूब से, जिन्होंने काफ़ी महीनों पहले ये कहा था कि मियां नवाज शरीफ आ रहे हैं और बड़ी तमतराक के साथ आ रहे हैं। तो हसन अयूब इस वक्त दुबई में हैं, आगे का हाल भी उनसे पूछेंगे क्योंकि अदालती मामलात पर भी उनकी गहरी नज़र होती है। गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। गुलाम हुसैन आवान साहब 92 के ब्यूरो चीफ हैं, बरतानिया के, इस वक्त दुबई में मौजूद हैं। ज़रा उनसे पूछते हैं कि बरतानिया से दुबई पहुंचने तक उन्होंने क्या कुछ देखा और कल तक क्या कुछ होने वाला है। गुलाम हुसैन साहब, आपको खुशामदीद कहता हूं प्रोग्राम में। बताइएगा कि दुबई में इस वक्त हो क्या रहा है। जी बिल्कुल, दुबई में इस वक्त वही हो रहा है जिसको दायर पूरी कौम ये देख रही है कि मियां नवाज शरीफ जो है वो 4 साल की खुद साख्ता जो जलावतनी थी उसको ख़त्म करने के बाद जो है वो इस वक्त अपना सामान बांध रहे हैं। और वो कल जो है वो सुबह दुबई के वक्त के मुताबिक 9:30 बजे जो है वो पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। और ये जो आपने पहले बात की है कि वो इस्लामाबाद रुकेंगे, बिल्कुल हमारी भी इतलात यही है, लेकिन हम बार बार उनसे पूछने की कोशिश करते हैं, जो मैनेजमेंट है जो कि सारी फ्लाइट को अरेंज कर रही है, कि क्या मियां नवाज शरीफ जो है वो उनका जहाज इस्लामाबाद में रुकेगा। क्योंकि जो हमें फ्लाइट की डिटेल्स हमें जो शेयर की गई हैं उसमें इस्लामाबाद का कोई तस्करा नहीं है, कोई जिक्र नहीं है। बस ये लिखा हुआ है कि जो स्पेशल फ्लाइट है इसका नंबर है 4525, ये दुबई से जो लाहौर जाएगी, उसके अंदर इस्लामाबाद का जिक्र नहीं है। लेकिन हमें भी ज़रा ये बता रहे हैं कि जो फ्लाइट है वो इस्लामाबाद के लिए 2 या 3 घंटे के लिए रुकेगी, उसके बाद लाहौर जाएगी। हमारे साथ तमाम डिटेल शेयर की जा रही है, यहाँ तक शेयर किया जा रहा है कि जब सहाफी अच्छा गुलाम हुसैन वो तो बिल्कुल आपने बताया, मुमकिन है कि कोई ऐसी मुलाकात हो इस्लामाबाद में, या हो सकता है कि उनकी वापसी का कोई एक कैमोफ्लेज प्लान हो जिसे इस वक्त नहीं ओपन करना चाहती PMLN की क़यादत। लेकिन जानना चाहूंगा कि लंदन से जब मियां साहब निकले, सऊदी अरब आए, बताया जा रहा था कि वो कतर भी जा सकते हैं, वो किसी और मुल्क भी जा सकते हैं, लेकिन सऊदी अरब के बाद हमने देखा कि वो दुबई आए। तो सऊदी अरब और दुबई खालिस्तन निजी दौरे थे या वापसी के एजेंडे या किसी गारंटीज का मामला था? ज़रा तो ये बता रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ की जो है वो आला सऊदी हुकाम से मुलाकात थी, और चूंकि जो सऊदी अरब की आला शख्सियात हैं वो ये जो गजा और इसराइल की सूरत हाल है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वो बिजी थी, उनका स्केड्यूल नहीं बन रहा था। इसकी वजह से मियां नवाज शरीफ को जो है वो 2 दिन मजीद जद्दा में रुकना पड़ा। और कल जो है वो उनकी जद्दा आने से कबल जो है वो रियाज के अंदर जो है वो उनकी मुलाकात हुई, तो फिर रियाज से उन्हें स्पेशल फ्लाइट लेकर फिर दुबई आना पड़ा। तो उनकी मुलाकात जरा ये बताते हैं कुछ 1.5 घंटे तक उनकी मुलाकात होगी, जिसके लिए वो 2-3 दिन से इंतजार कर रहे थे। और क्या सिराहियाँ यही है कि उनकी अहम जो मुआशी अमूर है उस हवाले से उनकी जो है वो सऊदी आला काम से बात हुई है। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इस वक्त भी मियां नवाज शरीफ की जो है वो दुबई के आला हुकाम के साथ जो है वो मुलाकातें जारी हैं। पहले 2 मुलाकातें उनकी जो यहाँ पर टॉप बिजनेस पीपल हैं सऊदी अरब के, उनसे मुलाकात हुई इन्वेस्टमेंट के हवाले से, और अब उनकी जो आला हुकूमती शख्सियात से इस वक्त मुलाकात जारी है।
اور یہ کہا یہ جا رہا ہے غلام حسین جو سب سے اہم بات آپ بتا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں سعودی عرب میں بھی کوئی اہم ملاقات تھی، دبئی میں بھی اہم ملاقاتیں تھیں، کیا یہ دونوں جو ممالک ہیں سعودی عرب اور دبئی، دونوں شاہی خاندان، بادشاہی سسٹم وہاں چلتا ہے، تو کوئی شاہی خاندانوں کی اہم شخصیت تھی یا صرف حکومتی عہدیدار تھے؟ ظاہر ہے جو شاہی اہم شخصیات ہیں وہ حکومت کے اندر بھی ہیں، تو حکومتی اہم شخصیات سے ملاقات ہوئی ہے، اور یہ بھی یہ طے کیا جا رہا ہے کہ اگر میاں نواز شریف جو ہے وہ اس طرح پاکستان میں جاتے ہیں، ظاہر ہے پاکستان میں الیکشن کا جو ہے وہ ماحول بنایا جا رہا ہے، اور جو میاں نواز شریف مینار پاکستان میں جا کر کوئی اہم اعلان کرنے والے ہیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کوئی اہم اعلانات کریں گے، اور اس اعلانات کے اندر جو دوست عرب ممالک ہیں ان کا بھی تذکرہ ہوگا۔ غلام حسین، آپ کے خیال میں یہ میثاق مفاہمت کا اعلان ہوگا یا میثاق معیشت کا؟ یہ دونوں ہوں گے، اور یہ میاں نواز شریف پہلے اپنا معاشی ایجنڈا پیش کریں گے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ مل کر جو ہے ملک کو آگے بڑھانے کی بات کریں گے، اور یہ بھی کہیں گے، اطلاعات ہے کہ وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں اپنے سیاسی جو مخالفین ہیں میں ان کو خود معاف کرنا چاہتا ہوں، میری ان سے کوئی اناد نہیں ہے۔ اچھا غلام حسین، یہ بہت اہم نقطہ آپ نے کہا ہے کہ کسی سے کوئی سیاسی اناد نہیں ہے۔ بیرسٹر ظفر اللہ صاحب پاکستان مسلم لیگ نون سے ہمیں جوائن کر چکے ہیں، پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا۔ بیرسٹر ظفر اللہ صاحب، غلام حسین سے ہم بات کر رہے تھے، میرا سوال تھا قانونی نقطے پہ، کیونکہ 2-3 دن سے اتنی بحث ہو گئی ہے، میں چاہوں گا کہ سیاسی نقطے پر آپ سے بات کریں۔ کل میاں نواز شریف کے پاس ایسا کیا ہوگا جو میاں نواز شریف عوام کے سامنے رکھیں گے؟ وہ میثاق مفاہمت ہوگی یا میثاق معیشت ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ۔ میاں صاحب پاکستان کے ایک بہت تجربہ کار سیاستدان ہیں، 4تھی دفعہ وہ پاکستان کے الیکشن میں آ رہے ہیں، اس امید سے کہ انشاءاللہ ہماری پارٹی جیتے گی۔ ان کے ساتھ ہماری بہت ساری امیدیں وابستہ ہیں پچھلے کئی ماہ سے۔ پارٹی کے تمام لیڈرشپ، تمام کاڈر سے وہ حقیقت کی بات چیت کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پاکستان کے مسائل کا وہ حل پیش کریں گے۔ صحیح۔ اور وہ حل سیاسی بھی ہوگا، معاشی بھی ہوگا، اس میں سیکورٹی کی بات بھی ہوگی، اس میں سیاسی مفاہمت کی بات بھی ہوگی، اور پاکستان جہاں کھڑا ہے اس سے اس کو آگے لے جانے کی بات ہوگی۔ تفصیلات تو یقیناً وہ خود بتائیں گے، لیکن انشاءاللہ ہم ایک امید افزا، ایک روشن پاکستان کے بارے میں ایک روڈ میپ دیکھیں گے، ایک پلان آف ایکشن دیکھیں گے کہ یہ ہمارا پلان ہے، یہ پلان ہے، بجائے خالی وعدوں کے عملاً وہ منصوبہ بتائیں گے انشاءاللہ کہ ہم یہ کریں گے، یہ کریں گے۔ اور جیسا کہ انہوں نے ہر ٹینیور میں کچھ نہ کچھ چیزیں کر کے دیکھی ہیں جن کو آج ہم گن سکتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ مینار پاکستان پر وہ ایسی بات کریں گے جس کا فائدہ انہیں 24 اکتوبر کو جب ان کی عدالت کے سامنے پیشی ہوگی، جہاں لا آف لینڈ کے سامنے وہ جا کے سرنڈر کریں گے، اس کا فائدہ انہیں وہاں بھی ملتا ہوا نظر آتا ہے بیرسٹر ظفر اللہ کو ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا؟ میرا خیال یہ ہے کہ عدالت کی معاملات کو، قانونی معاملات کو سیاست سے الگ رکھنا چاہیے، اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ عدالت میں ہمیں مسئلہ اس لیے بھی نہیں ہوگا کہ ان کی سزا سسپینڈ ہوئی ہے، یہ ایسے ہی کنفیوژن لوگ پھیلا رہے ہیں۔ وہ بیل پہ گئے تھے، اور بیل میں الزام یہ ہے کہ وہ اوور سٹے کر گئے، وہ اس کو اپنا جسٹیفیکیشن دیں گے اور کورٹ اس کو دیکھ لے گی۔ کیس کے میرٹ پہ تو بھی بات ہی نہیں ہونی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ یہ بات مجھے 100% یقین ہے کہ میاں صاحب کوئی ایسی بات نہیں کریں گے، اس کیس کی طرف اشارہ ہی نہیں کریں گے۔ یہ تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے ناجائز طریقے سے نکالا گیا، وہ کہتے ہیں، ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ٹھاک پاکستان چل رہا تھا، سی پیک چل رہا تھا، 11,000 بجلی آ گئی۔ بیرسٹر ظفر اللہ صاحب، آپ نے ایک بہت اہم نقطہ اٹھایا کہ وہ عدالت کے سامنے جب جائیں گے تو عدالت نے یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ 4 ہفتوں کے لیے گئے تھے اور 4 سال کے بعد آ رہے ہیں۔ فار دا سیک آف آرگیومنٹ، اگر عدالت مطمئن نہیں ہوتی ان کی میڈیکل رپورٹ سے یا دیگر چیزوں سے، تو پھر جو عدالت کا فیصلہ ہوگا پاکستان مسلم لیگ نون اسے ایسے ہی قبول کرے گی جیسے گزشتہ روز کی ضمانت کو کر رہی ہے؟ بھائی کیوں نہیں کریں گے ہم؟ آپ مجھے بتائیے، ایک ہے قانون کا غلط ہونا، ایک ہے قانون کا غلط اطلاق ہونا، ایک ہے قانون سے بغاوت کرنا۔ میاں نواز شریف نے ہمیشہ قانون سے سرنڈر کیا ہے، حالانکہ قانون غلط تھا۔ اب مجھے بتائیے
بہت جلدی پڑی ہوئی تھی عمران خان کو، اس کے ہینڈلرز کو جلدی پڑی ہوئی تھی کہ الیکشن سے پہلے میاں نواز شریف کو سزا دینی ہے۔ انہوں نے ان کی اہلیہ جن سے ان کے بڑے ہی ایک تاریخی اور اعلیٰ روایت تھے، اور خود اپنی ذات میں عجیب و غریب وہ خاتون تھی جس کے تمام شہزادان ادب و احترام کرتے تھے، وہ اس کو ڈیتھ بیڈ پہ چھوڑ کے جب انہوں نے سزا ہوگی تو میاں صاحب تو آ گئے تھے، وہ تو قانون سے نہیں بھاگے تھے، آ گئے تھے۔ صحیح۔ تو ہم اگر فرض کیا اللہ نہ کرے ہمارے خلاف فیصلہ ہوتا تو ہم نے مانیں گے، ہم اپیل میں جائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ بیرسٹر صاحب، جو آدمی سزا کے بعد ملک آ جائے گا وہ جائے گا کہاں؟ بالکل ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ بیرسٹر ظفر اللہ صاحب۔ ایک اور اہم نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، چونکہ مینار پاکستان پر آپ جلسہ کرنے جا رہے ہیں اور مینار پاکستان سے اسلام آباد کا جو سفر ہے وہ جی ٹی روڈ کا ہے۔ جی ٹی روڈ کے میں نمبر گیمز دیکھ رہا تھا، 2013 میں کل سیٹیں 83 تھیں، پاکستان مسلم لیگ نون کو 75 پہ کامیابی ہوئی۔ 2018 میں جب سیٹیں 75 تھیں، پاکستان مسلم لیگ کو 45 پر کامیابی ہوئی، اور بیسکلی کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا نمبر گیم لاہور اپورڈز جی ٹی روڈ پر ہی میٹر کرتا ہے، اور یہی وہ ایریا ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے 3-4 سالوں میں جب آپ نے ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ بنایا تو تمام ضمنی الیکشنز جیتتے رہے، لیکن جیسے ہی مزاحمت سے مفاہمت کا سفر کیا تو اس کا ہمیں ضمنی انتخابات جب ہوئے 20 سیٹوں والے پنجاب کے ہوں یا 15 سیٹوں والے قومی اسمبلی کے، تو ہمیں رزلٹ مختلف نظر آیا۔ تو اس ڈیمیج کو میاں صاحب جی ٹی روڈ پہ کنٹرول کر پائیں گے؟ دیکھیے، مزاحمت کی شاعری بھی اچھی ہے، مزاحمت کی سیاست بھی اچھی ہے، مفاہمت بھی لازم ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ کیا پاکستان کے ادارے آپس میں لڑ کے ایک دوسرے کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ میرا خیال ہے نہیں۔ ہم سب کو اندازہ کرنا چاہیے کہ جس شاخ پہ ہمارا آشیانہ ہے وہ کمزور ہو چکی ہے۔ صحیح۔ ہمیں 15 دن کے ہمارے ذر بچ جاتے ہیں اور ہم منتیں کر کے اپنی ناک رگڑ کے پیسے لے آتے ہیں، یہ وہ کرنے والی بات ہے؟ دنیا کا اتنا بڑا ملک، اتنی بڑی آبادی، اتنی بڑی فوج، نیوکلیئر نہیں، ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ صحیح۔ ہمیں، میں تو کہتا ہوں کہ آپ ٹروتھ کمیشن بنا لیں، لوگ آئے اپنی غلطی کے اظہار کریں، ان کو معاف کر دیں، لیکن صحیح، میاں نواز شریف نے اپنے پچھلے ٹینیور میں بھی اکنامک ڈیولپمنٹ، سوشل ڈیولپمنٹ کا ایجنڈا سامنے۔ اچھا، آپ نے بیرسٹر صاحب دو باتیں بیرسٹر صاحب آپ نے 2 باتیں بہت اہم کہی ہیں۔ وہ ایک آپ نے کہا کہ مزاحمت کی سیاست بہت پیاری ہوتی ہے اور مفاہمت بھی ضروری ہے، تو کیا یہ مفاہمت فار آل ہوگی یا -1 ہوگی؟ دیکھیے، مائنس اور پلس جو ہے نا، آپ نے پاکستان کی تاریخ میں کتنے تماشے کر لیے، کوئی مائنس ہوتا ہے؟ بھٹو مائنس ہوا ہے، بھٹو کو ہٹایا، زرداری صاحب آ گئے۔ آپ نے میاں نواز شریف کو 4 دفعہ پتہ نہیں مائنس کرنے کی کوشش کی، وہ ہوئے ہیں۔ لیکن آپ کی جماعت کی نائب صدر مریم نواز صاحبہ چاہتی تھیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو مائنس کیا جائے سیاست سے، ریکارڈ پر ان کی بہت سی تقاریر موجود ہیں۔ نہیں، دیکھیے وہ کیا کہتی ہے، میں بھی وہی کہتا ہوں۔ میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں کہ جو ہمارے ساتھ حشر کیا گیا تھا اس کا تو 1/10 بھی عمران خان کے ساتھ نہیں ہو رہا۔ ہمیں تو ڈسکوالیفائی کر دیا، سزا دے دی، ہماری خواتین کو سزا دے دی، ان کے رشتہ داروں کو دے دی، پوری لیڈرشپ پکڑ لی، میڈیا پہ نہیں آنے دیا۔ دیکھو، ہم نہیں چاہتے ایسا ہو، اور نہ ہی 16 مہینے میں ہم نے کوئی ایسا کیا، 1/10 بھی نہیں کیا ہوگا۔ مریم صاحبہ نے بالکل صحیح کہا ہے، جس نے بھی قانون توڑا ہے، جس نے بھی خزانے چوری کیے، ان کو لیکن قانون ضابطے کے مطابق ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہم یہ بالکل نہیں چاہیں گے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ میاں صاحب نے اپنے دار حکومت میں کئی دفعہ ہاتھ ملایا ہے، اس کو بلایا ہے آل پاکستان کانفرنس میں۔ جب ہمارے بچے شہید ہوئے تھے اے پی ایس کے واقعے کے بعد، وہ ان کے گھر چل کر گئے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ دھرنے میں کھڑا تھا، بالکل ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب، دھرنے میں کھڑا تھا، میاں صاحب نے بلایا، کھانا کھلایا، ہاتھ ملایا اس سے۔ بالکل ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب، یہ باتیں ریکارڈ پر موجود ہیں۔ ایک اور اہم نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، ہم نے دیکھا کہ میاں نواز شریف صاحب ایک معاملے پر ذرا دوبارہ جذباتی ہوئے، میاں صاحب نے جو کچھ کہا تھا اسے بھول کے معیشت پہ فوکس کریں گے؟ دیکھیے، یہ کہنا کہ جی شہباز شریف صاحب بھاگے اسی کام کے لیے گئے تھے، یہ تو ایسی قسم کی کہانی ہے، پارٹیوں میں مشاورت چلتی رہتی ہے، اس کے علاوہ اور بھی بڑے کام ہوتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ پچھلے مہینے سے ہماری پارٹی کی کئی میٹنگیں ظاہر اور خفیہ ہوئی ہیں کہ ہم نے مستقبل کو، ملک کو آگے کیسے لے جانا ہے۔ اصل بات تو یہ ہو رہی تھی۔
بالکل جانا چاہیے تھا ان کو، اور مریم بھی جاتی رہی ہے اور عوام کو موبلائز بھی کرتی رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے پاکستان کے ساتھ زیادتی کی ہے ان کا نام تو لینا چاہیے۔ یہ الگ بحث ہے کہ ان دی لارجر انٹرسٹ بعض اوقات ہم کہتے ہیں اچھا یار چھوڑو آگے بڑھو، ٹھیک ہے نا جی، جیسے میں عمران خان کے بارے میں کہہ رہا ہوں، ہم سے اس کو مخالفت ضرور تھی یار، وہ کچھ تو ملک کو آگے لے جاتا۔ تو میاں صاحب نے تو پہلے بھی یہی کیا، اور ہم آج بھی یہ چاہیں گے کہ تمام پاکستان کے پولیٹیکل لیڈر جو کہتے ہیں کہ ہم سیاستدان ہیں، جو فاشسٹ ہیں، جو ہمارے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے، جو کہتے ہیں میں مودی کے ساتھ بیٹھ لوں گا، آپ کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، میں طالبان کے ساتھ بیٹھوں گا نہیں بیٹھوں گا، ان سے ہم بھی نہیں بیٹھیں گے۔ صحیح۔ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سیاستدان ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، میاں نواز شریف کا دروازہ کھلا ہوگا۔ میاں نواز شریف پہلا آدمی تھا 2013 میں پرائم منسٹر بننے کے بعد کس کے گھر گیا تھا چل کے؟ میاں صاحب کا میں نے قریب سے دیکھا ہے، میاں صاحب بہت ٹھنڈے مزاج کے آدمی۔ اچھا، پاکستان پیپلز پارٹی، بیرسٹر صاحب پاکستان جو ذاتی ہوئی ہے میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا ہے۔ بیرسٹر صاحب پاکستان پیپلز پارٹی، بلاول بھٹو زرداری کا ہم نے اسٹیٹمنٹ سنا کہ انتخابات میاں نواز شریف کے لیے طوالت کا شکار کیے گئے، آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ اور اگر ایگری کرتے ہیں تو پھر آپ جنوری میں انتخابات کے لیے تیار ہیں یا اس سے بھی آگے جائیں گے؟ دیکھیے، اچھا میں دیکھو بلاول صاحب نوجوان لیڈر ہیں اور بہت اچھے لیڈر ہیں اور بہت بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں، میں ان کی شان میں بالکل گستاخی نہیں کرتا، میں تو بہت ادب کرتا ہوں، لیکن ایک مجھے بتائیے الیکشن جو ہیں وہ ہوئے لیٹ کیوں ہیں؟ اس لیے ہوئے ہیں کہ ڈی لیمیٹیشن ہو رہی تھی، اور ڈی لی میں حلقہ بندیاں کیوں ہوئی ہیں کہ ہماری قومی مردم شماری ہو گئی تھی۔ مردم شماری پاس اگر نہ ہوتی تو الیکشن 90 دن میں ہوتے۔ مردم شماری جب پاس ہوئی ہے اس کے اندر سندھ کے چیف منسٹر بیٹھے ہوئے تھے مراد علی شاہ، یہ ہمارے الائی تھے، کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، جس کیبنٹ نے یہ پاس کیا کہ مردم شماری ٹھیک ہے اس میں یہ بیٹھے ہوئے تھے، اس کی وجہ سے یہ پوائنٹ آپ کا ویلڈ ہے، لیکن ساتھ جو زبیری صاحب کی سپریم کورٹ کی مرضی ہے، جو چاہے کہیں وہ سیاستدان ہے، انہوں نے الیکشن لڑنا ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا، بات ہے انشاءاللہ الیکشن لڑیں گے، ہو سکتا ہے کل ہمارا پھر اتحاد ہو جائے، یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، سیاستدان الیکشن میں ایسی باتیں کرتے ہیں، اب ہم لوگوں کو آگے بڑھنا چاہیے۔ زیادہ چانسز آپ کی سنگل میجورٹی گورنمنٹ کے ہیں یا اسی طرح کی 13 جماعتی اتحاد کے ہیں؟ دیکھو میری خواہش ہو سکتی ہے نا، میری تو خواہش ہے کہ اللہ ہمیں ساری سیٹیں دے دے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے، حقیقت ایسی ہے کہ ہم انشاءاللہ امید ہے 2/3 لیں گے، سنگل لارجسٹ بنیں گے، لیکن یہ تو الیکشن کے بعد فیصلہ ہوگا نا کہ کیسے الائنسز بناتے ہیں۔ البتہ میاں صاحب نے کئی دفعہ ایک دفعہ کہا ہے پرائیویٹ محفلوں میں کہ جی ملک کے حالات ایسے ہیں کہ ہمیں مل کے چلنا چاہیے، جیسا میرا میاں صاحب کو میں جانتا ہوں ان کی سب کی خواہش ہوگی کہ سب کو ساتھ لے کے چلیں۔ جیسے آپ کا وہ ابھی نوجوان کوئی مجھ سے پہلے آپ کا بتا رہا تھا، میاں صاحب کا مزاج اس طرح ہے، اور پاکستان کی مزاج پاکستان کے مسائل بھی تقاضا کرتے ہیں۔ بیرسٹر صاحب بے ادبی معاف، مزاج کے حوالے سے پاکستان کے تمام بیرسٹر صاحب مزاج کے حوالے سے بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جس بات پہ ان کی سوئی اٹک جاتی ہے تو پھر وہ نفع نقصان نہیں دیکھتے، اس بات پہ اڑ جاتے ہیں، اور ماضی میں اپنا کافی نقصان اسی نیچر کی وجہ سے کر چکے ہیں۔ اچھا جی، اب میں یہ بتاؤں، لطیفہ سنا ہوا نا کہ گدے پہ بیٹھتے تھے تو کہتے تھے کہ بوڑھا بیٹھا ہوا ہے، بچے کو کیوں نیچے کیا ہوا ہے، بچہ اوپر بیٹھتا تو کہتے ہیں نوجوان کو بٹھا دیا، بوڑھا نیچے چل رہا ہے۔ میاں صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ میں نے پکڑ دھکڑ کرنی ہے یا انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے تو آپ کہتے ہیں اوہ میاں صاحب لڑ رہے ہیں، اور جب میاں صاحب یا ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، آپ کہتے ہیں یہ کیوں کہتے ہیں؟ بھائی یہ تو ایک نہیں، ہم یہ نہیں کہتے آپ کو آگے بڑھنا چاہیے، آپ کو بالکل آگے بڑھنا چاہیے۔ نہیں، پاکستان کی سیاست جو ہے نا اس کے بارے میں دونوں ویوز ہیں، دونوں ویوز صحیح ہیں، انہوں نے کھلواڑ کیا ان کو سزا ملنی چاہیے، ویو بھی ٹھیک ہے، لیکن کیا پاکستان میں عملاً ممکن ہے؟ یہ پاکستان جمہوری ملک نہیں ہے، ایک جمہوریت کی طرف جاتا ہوا ملک ہے، یہ ٹرانزیشن میں ایک ملک ہے، اتھارٹیرین، صدیوں سے تو ہم غلام رہے ہیں، ہمارا تو مزاج ہی جمہوری نہیں ہے، نہ گھر میں، نہ بیوی کے ساتھ، نہ بچوں کے ساتھ، نہ محلے میں، نہ دفتر میں، یہ ایک لمبا عمل ہے۔ ٹھیک، سیاستدان کوشش کر رہے ہیں سارے، اور میں سب کو قابل تحسین سمجھتا ہوں جو بھی پاکستان کے آئین کو مانتا ہے، ان تمام کا حق ہے ہمیں آہستہ آہستہ
عوام کے مسائل پہ توجہ کر کے اچھی گورننس کر کے اب ملک کو آگے لے جانا ہے. ایک دوسرے کو سینگ ہمیں کم مارنے چاہیے. اچھا بیرسٹر صاحب چونکہ آپ نے بات کی کہ بیرسٹر صاحب آپ نے ایک بات کی کہ میاں صاحب معاشی پلان دیں گے, جن چیزوں کو آپ لوگ اپنے کریڈٹ پہ گنتے ہیں, جن میں چاہے وہ بجلی گھر اور جو آپ نے قائم کیے ان کے حوالے سے, اس کے علاوہ جو موٹر ویز بنائیں اس کے حوالے سے, یہ آپ کا ایک آرگیومنٹ ہے کہ یہ ہم نے ترقی دی اور یہ سب کچھ کیا. لیکن کچھ ایسے اعداد و شمار بھی ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جو بجلی گھروں کے ٹیرف ہیں یا جو کیپیسٹی پیمنٹس کا معاملہ ہے, اس میں جو منافع گارنٹیڈ کیا گیا, جس کے نتیجے میں ہر بار جو ہے ہمیں 3 ٹریلین سرکولر ڈیٹ میں پھنسنا پڑتا ہے, ابھی اس وقت پھنسے ہوئے ہیں. موٹر ویز کی وجہ سے اس وقت نیشنل ہائی وے اتھارٹی جو ہے 10 بڑی اسٹیٹ اون انٹرپرائزز میں شامل ہے, اور NHA نے غالباً پچھلے سال بھی ملینز میں لاس کیا ہے. تو ایسا کیا کریں گے کہ آپ معیشت کو ٹرن اراؤنڈ کریں گے؟ جن چیزوں کو آپ اپنے کریڈٹ پہ کہہ رہے ہیں وہ چیزیں تو نیگیٹو میں جا رہی ہیں. اس میں بہت ساری باتیں جو ہیں یہ پاکستان کی اکانومی اور سی پیک کے دشمنوں کا پروپیگنڈا ہے. میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں, سی پیک کے اندر 46 ارب ڈالر لگا, اس میں تھوڑا پورشن لون تھا, اس کی شرح 1.9% تھی. میں پھر بتاتا ہوں, سی پیک کا لون 1.9% سے ایوریج سے زیادہ نہیں تھا. یہ دوسری بات, زیادہ تر وہ انویسٹمنٹ تھی, اور انویسٹمنٹ جو ہے کوئی آدمی پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں کرے گا جب تک اس کو پتہ نہ ہو کہ مجھے ریٹرن نہیں ملے گا. صحیح. کون آئے گا اتنی بڑی انویسٹمنٹ کرنے؟ اور 11,000 سن لیں, 11,000 کی بجلی ہم نے پیدا کی, معیشت کا پہیہ چلا. اگر وہ چلنے دیتے نا 6% تک اکنامک گروتھ لے گئے تھے, اور اگر ہم چلنے دیتے نا تو اب یہ مسائل پیدا نہ ہوتے. چلیں بیرسٹر صاحب, بیرسٹر صاحب کل کا دن بہت اہمیت کا حامل ہوگا, اور کل ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کی لیڈرشپ ملک کو یا عوام کو کیا ریلیف دینے کا اعلان کرتی ہے. صاحب سنیں گے, آپ اچھی خبر سنیں گے انشاءاللہ. ہم دعا کر سکتے ہیں بحیثیت شہری, باقی یہ آپ کا عمل بتائے گا کہ وہ کتنا امید سحر ہو سکتی ہے. ناظرین لیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آئیں گے تو نیئر بخاری صاحب ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی سے, ان سے بات کریں گے, اور پاکستان پیپلز پارٹی میاں نواز شریف کی واپسی پر کیوں ناراض نظر آتی ہے اس پر بات کریں گے. لیتے ہیں ایک چھوٹی سی. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے دوسرے حصے میں بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کی, اور میاں نواز شریف کو عدالت سے ملنے والا جو ریلیف ہے, اس کے بعد جو پیپلز پارٹی نے رویہ اختیار کیا یا جو تیور دکھائے ہیں وہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ دونوں جماعتیں اپنا الگ الگ نظریہ رکھتی ہیں اور دونوں جماعتیں ایک دوسرے کو پابند نہیں بنا سکتی. قمرالزمان کائرہ صاحب نے میاں نواز شریف کی عدالتی سرنڈر کے بجائے جیل جانے کی بات کی ہے, لیکن فیصل کریم کنڈی یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی ڈیل ہو چکی ہے. بلاول بھٹو زرداری نے گزشتہ روز یا 2 روز قبل ایک اہم انکشاف میاں نواز شریف کی واپسی کے موقع پر کیا. اس سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سیکرٹری جنرل نییر حسین بخاری صاحب موجود ہوں گے. چاہوں گا کہ نییر حسین بخاری صاحب کے پاس جانے سے پہلے آپ کو سنواؤں کہ بلاول بھٹو زرداری نے کیا انکشاف کیا, کہ کیسے انتخابات جو ہے وہ طوالت کا شکار ہو رہے ہیں, اور اس کی بنیادی ذمہ داری نون لیگ پر کیسے عائد ہوتی ہے. سنیے بلاول بھٹو زرداری کو. آج پاکستان کی جمہوریت کو, پاکستان کی آئین کو, پاکستان کی الیکشنز کو روکے گئے ہیں ایک شخص کی واپسی کے لیے. بخاری صاحب, بلاول بھٹو زرداری کو آپ نے سنا, آپ کے خیال میں, اور آپ ایگری کرتے ہیں ان کے اس ویو پوائنٹ سے کہ انتخابات جو ہے وہ طوالت کا شکار ہوئے صرف میاں نواز شریف کی واپسی کے لیے؟ شکریہ. گزارش ہے کہ آپ نے انٹرو میں کہا کہ ہمارے تیور بدلے ہوئے. بات تیور کی نہیں ہے, بات حقائق کی ہے. اور جو باتیں میری قیادت نے کی یا ہمارے دیگر ساتھیوں نے کی, وہ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہے ان کے بارے میں ذکر کیا. اور جو چیئرمین نے کہا بالکل درست کہا کہ یہ جو ڈیلیمیٹیشنز کا جواز بنایا گیا یہ ایک بہانہ تھا. صحیح. ہم تو سمجھتے ہیں کہ آئین کا تقاضا یہ تھا کہ ریزولوشن کے بعد ودن 90 ڈیز الیکشن ہونے چاہیے. صحیح. وہ الیکشن کیوں نہیں ہوئے؟ مجھے یہ بتا دیں کہ آئین کے 2 آرٹیکلز بڑے ریلیونٹ ہیں.
ایک ہے آرٹیکل 51 اور ایک ہے آرٹیکل 224. صحیح. آرٹیکل 51 تو نمبر آف سیٹس دیتا ہے نیشنل اسمبلی کی پروونشل اسمبلیز. صحیح. ہاں یہ بات ضرور کہتا ہے کہ جی جو ڈیلیمیٹیشن ہوگی آن دی بیسس آف لاسٹ آفیشلی پبلش سینسس ہوگا. صحیح. تو ضرور کہتا ہے. صحیح. لیکن اس وقت کے جو حالات تھے کہ نہ تو 2/3 میجورٹی تھی صحیح پارلیمنٹ میں صحیح پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو جس میں ہم الائی تھے, صحیح, اور 2/3 میجورٹی نہ ہونے کی وجہ سے آپ کوئی سیٹس کی ری ایلوکیشن ری ایڈجسٹمنٹ ان کو انکریز کرنا یا ڈیکریز کرنا کر نہیں سکتے. صحیح. کیونکہ اس کے لیے آپ کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے. صحیح. اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے آپ کو 2/3 میجورٹی بوتھ ہاؤسز میں چاہیے. بالکل ٹھیک. تو اس لیے یہ آپ نے جواز ڈھونڈا الیکشن ایکٹ کے نیچے. صحیح. اور آپ نے ڈیلیمیٹیشن کی بات کی. صحیح. جب نمبر آف سیٹس بڑھنی نہیں تھی, کام نہیں ہونی تھی, باقی کام تو آفس میں بیٹھ کے ہو سکتا تھا. صحیح. اور اس کا اتنا ٹائم کنزیوم بھی نہیں ہوتا رہا. بخاری صاحب لیکن اس کا پیپلز پارٹی کے پریشر کی وجہ سے آپ نے اس کو تو پہلے بہت پیچھے رکھا ہوا تھا, پھر آپ نے ریڈیوس کیا ڈیلیمیٹیشن کے آبجیکشنز کا ٹائم بھی, صحیح, کو ڈیسائیڈ کرنے کا بھی, پھر آپ نے جنوری کے لاسٹ ویک, لیکن وہ بھی ایمبیگوٹی ہے. صحیح. تو اس سے نظر یہ آتا ہے کہ جی یہ الیکشنز جو ہیں اتنے ڈیلے کیے جا رہے تھے, اس کا کوئی آبجیکٹ تھا. صحیح. بخاری صاحب پھر آپ یہ بخاری صاحب پھر یہ اعتراف پاکستان پیپلز پارٹی کو نہیں کرنا چاہیے کہ ان کی اتحادی حکومت نے اس آبجیکٹ سے انہیں لا علم رکھا اور وہ اتحادی حکومت کی باتوں میں آ کے مشترکہ مفادات کی کونسل میں جسے کہتے ہیں انہوں نے منظوری دے دی سینسس کی, اور پھر آپ نے آئین کا خود حوالہ دیا کہ اس کے تحت ڈیلیمیٹیشنز ہونی تھی. تو پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت جسے کہتے ہیں اسے یوٹیلائز کیا گیا, آبجیکٹ کا اندازہ نہیں ہو سکا, سیاسی غلطی کا اعتراف کر سکتی ہے؟ ہماری سیاسی غلطی نہیں. ہمارا نمائندہ وہاں پہ فارمر چیف منسٹر جو کونسل آف کامن انٹرسٹ میں تھا, اور ان کو یہ کہا گیا کہ آپ یہ کر دیں کیونکہ اب الیکشنز کی نہ تو سیٹیں انکریز ہو سکتی ہیں نہ ڈیکریز ہو سکتی ہیں. صحیح. کیونکہ 2/3 اب غالباً یہ 4 یا 5 اگست کی بات ہے جب کونسل آف کامن انٹرسٹ کا ڈیسیژن ہوا. صحیح. اور 9 کو وہ ڈیزالو کر رہے ہیں نیشنل اسمبلی. صحیح. تو اس سے پہلے تو ان کا کوئی ذہن ہی نہیں تھا. کیبنٹ نے آگ نے کہا جی کونسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ بلائی جائے. صحیح. ایک انڈرسٹینڈنگ یہی تھی کہ کیونکہ ریکوائرڈ نمبر نہیں ہے, صحیح, کانسٹیٹیوشن امینڈ نہیں ہو سکتا, صحیح, اور ڈیلیمیٹیشن کی اس کے تحت ضرورت نہیں, صحیح, تو پھر الیکشن ایکٹ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل پروویژنز کو اوور رائڈ نہیں کرتا. نیئر صاحب اگر سپریم لا ہے. نیئر صاحب آپ جو بات میرے سامنے رکھ رہے ہیں, I don't want to put my words in your mouth, لیکن just for the clarity آپ نے کہا کہ مراد علی شاہ صاحب کو یہ بتایا گیا کہ اب چونکہ نمبر آف سیٹس نہیں بڑھ رہی تو آپ سینسس کی منظوری دے دیں. تو دوسرے سادہ لفظوں میں یہ کہوں کہ جو آپ کے ریپرزنٹیٹو وہاں موجود تھے, جو تصویریں ہم نے دیکھی ہیں, قائرہ صاحب وہاں موجود تھے, مراد علی شاہ صاحب وہاں موجود تھے, انہیں مس گائیڈ کیا گیا پی ایم ایل این کی طرف سے؟ مس گائیڈ کی تو میں بات نہیں کرتا ہوں. اس بارے میں مراد علی شاہ نے ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں بھی کہا. صحیح. مراد علی شاہ صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی اس کی وضاحت کر دی. صحیح. تو جو بات کی وضاحت مراد علی شاہ نے کر دی, اب اس کو میں اب اس کی فردر ایکسپلینیشن کیا کروں. صحیح. وہ میڈیا پہ بڑا کیٹیگوریکلی کہہ چکے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا, خواجہ آصف صاحب نے بھی کچھ بات کی ہے, خاص کر اسی کونسل آف کامن انٹرسٹ کے فیصلے اور 16 ماہ کی اتحادی حکومت کے حوالے سے. چاہوں گا آپ کو وہ سنواؤں اور پھر آپ کے سامنے ایک اور سوال رکھوں. ذرا سنیے گا خواجہ آصف صاحب نے کیا کہا. پیپلز پارٹی ہمارے اوپر یہ الزام لگا رہی ہے, تو پیپلز پارٹی کو اس طرح کوئی, میرا مطلب بچے تو نہیں ہے نا, 14 مہینے ہمارے ساتھ گزارے ہوئے 2 مہینے ہو گئے. 2 مہینے میں ان کو پتہ لگا ہے کہ ہم دیر از اے فکسڈ میچ, ان کو پہلے نہیں پتا تھا. بخاری صاحب, فکس میچ کے متعلق فیصل کریم کنڈی صاحب نے بھی کہا کہ کوئی ڈیل ہو گئی ہے بظاہر لگتا ہے, اور خواجہ آصف صاحب نے بھی یہ سوال اٹھا دیا ہے کہ 14 مہینے میں پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ اندازہ نہیں ہوا کہ یہ فکس میچ ہے, آخری 2 مہینوں میں ہوا ہے. دیکھیں 14 مہینہ کی بلکہ 16 مہینے کی گورنمنٹ تھی. بالکل ہم گورنمنٹ میں تھے,
اگر ہم نہ ہوتے تو یہ عمران خان کے خلاف نو کانفیڈنس لا نہیں سکتے تھے. صحیح. ان کے پاس نمبر ہی پورا نہیں تھا. صحیح. اور اگر ہم ساتھ نہ ہوتے تو شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر نہ ہوتے. صحیح. اگر ہم ساتھ نہ ہوتے تو خواجہ آصف صاحب کیبنٹ کے ممبر نہ ہوتے. صحیح. ہم بچے نہیں تھے. صحیح. ہماری جماعت ان کی جماعت سے زیادہ پرانی جماعت ہے. صحیح. ہماری جماعت کو 1967 سے ابھی تک ہے, کوئی آلموسٹ 55-56 ایئرز ہو گئے ہیں. صحیح. تو ان کی جماعت کس کی کریشن ہے قوم کو یہ بھی پتا ہے. صحیح. کہ 1988 میں کس کے کہنے پہ یہ ان کی جماعت کریٹ کی گئی. ٹھیک. تو ہمیں تو پتا تھا. صحیح. اور ہم تو نیک نیتی سے کہ ہم نے ایک کانسٹیٹیوشنل راستہ اختیار کیا. صحیح. اور ایک گورنمنٹ کو ہم نے آؤسٹ کیا تھرو ووٹ آف نو کانفیڈنس. صحیح. اگر ہم سمجھتے کہ کوئی انکانسٹیٹیوشنل میجرز یا اللیگل میجرز سے ہم بلیو نہیں کرتے. صحیح. ہم تو آئین کی بالادستی میں بلیو کرتے ہیں. صحیح. اور خواجہ صاحب کو یہ ذہن میں بات رکھنی چاہیے صحیح. کہ 2014 کا دھرنا آپ کو لے ڈوبا تھا. صحیح. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے اس غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے حکومت اٹھانے کی مخالفت کی. 2014 کا آپ نے ذکر کیا بخاری صاحب, آپ نے 2014 کا ذکر کیا. آپ نے 2014 میں بھی پی ایم ایل این کو ریسکیو کیا, 16 مہینے پہلے بھی آپ نے انہیں ریسکیو کیا. اب تیسری بار کوئی ریسکیو کریں گے یا تیسری بار انہیں ان کے حال پہ چھوڑیں گے؟ نہیں, بات یہ کہ ہم تو ملکی حالات کو سامنے رکھ کے, آئین اور قانون کو سامنے رکھ کے فیصلے کرتے ہیں. صحیح. کیونکہ یہ آئین دیا پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے ہے. اس کا آئین کی بحالی کے لیے پیپلز پارٹی نے قربانیاں دی ہیں. صحیح. اس آئین کو اصل شکل میں 18ویں ترمیم کے ذریعے پاکستان پیپلز لیکتے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے نیر بخاری صاحب. لیکن ایک اور جو کاؤنٹر آرگیومنٹ ڈیولپ ہوتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی 16 ماہ نون لیگ کے ساتھ رہی, اسے یہ ایک اعتماد تھا کہ بلوچستان عوامی پارٹی جس کے 4 ایم پی ایز آپ کو جوائن کر چکے تھے, اور جنوبی پنجاب سے جو پی ٹی آئی کے الیکٹیبلز ہیں وہ ممکنہ طور پہ, یا کے پی کے میں جو پی ٹی آئی کی ٹوٹ پھوٹ ہوگی اس کی بینیفیشری ہوگی. پیپلز پارٹی نے اس کی ابتدا جب دیکھی, 4 لوگ جب بی اے پی کے شامل ہوئے تو پیپلز پارٹی کو لگا کہ آئندہ آنے والے انتخابات میں ان کے لیے جگہ بن رہی ہے. لیکن صورتحال اس وقت تبدیل ہوئی جب جام کمال یا سرفراز بگٹی, ان کی ملاقاتیں پی ایم ایل این کی لیڈرشپ سے ہوئی اور جنوبی پنجاب کے بجائے دیکھا کہ استحکام پاکستان پارٹی پنجاب میں بن رہی ہے, کے پی کے میں خٹک صاحب فعال ہو چکے ہیں. تو اس کے بعد پیپلز پارٹی کو احساس ہوا کہ ان کے ساتھ ایک بار پھر ہاتھ ہو گیا. کیا یہ غلط ہے؟ بات یہ نہیں ہے ہاتھ ہونے کی, لیکن میں آپ کو رین صاحب ایک بات بتا دوں. پیپلز پارٹی ان تجربوں سے گزری ہوئی ہے. دیکھیں آپ زرداری صاحب نے محترمہ کی شہادت پہ جو کردار ادا کیا وہ ملک بچایا. اگر زرداری صاحب اس وقت ملک کی سالمیت کا بیڑا نہ اٹھاتے تو ملک آج اس صورتحال میں جس میں کھڑا ہے اس میں نہ ہوتا. صحیح. اس نے ایک رسپانسبل سیاسی قیادت کا ثبوت دیا. ٹھیک ہے. اور پھر مفاہمت اس لیے ہم نے کی کہ ہم اس ملک میں جمہوری نظام کے تسلسل پہ یقین رکھتے ہیں. صحیح. ہم یہ چاہتے تھے کہ اس میں آئین جو ایک سوشل کانٹریکٹ ہے جو فیڈریٹنگ یونٹس کو اکٹھا کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا. آئین کی بالادستی ضروری ہے. میرے پاس 1 منٹ رہ گیا بخاری صاحب, میرے پاس 1 منٹ رہ گیا. میں چاہوں گا کہ نیر حسین بخاری سے کامنٹ لوں. میاں نواز شریف کل آتے ہیں, میثاق معیشت اور میثاق مفاہمت کی بات کرتے ہیں, اور آصف علی زرداری کو اگر دعوت دیتے ہیں کہ آئیں, وہ اور مولانا صاحب مل کے بیٹھتے ہیں, گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کو بھی بلاتے ہیں, تو پاکستان پیپلز پارٹی پھر جائے گی پی ایم ایل این کے پاس, یا جو انتخابات کے سوالیہ نشان لگے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے نہیں جا سکے گی؟ پہلی بات ہے یہ کوشچن آپ کا بڑا ہائپوتھیٹیکل ہے. اف وہ کرتے ہیں نا, از اٹ سو نا, اوکے, ایک ریالٹی سامنے آ جائیں گے, پھر ہماری جماعت اس پہ غور کرے گی. صحیح. ہمارا پالیسی ساز ادارہ پارٹی کا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے. صحیح. اچھا, 30 جنوری تک نیر حسین بخاری انتخابات دیکھ رہے ہیں یا ابھی تک ایمبیگوٹی برقرار ہے؟
میں سمجھتا ہوں کہ ہماری خواہش بھی ہے, ہماری درخواست بھی ہے کہ یہ الیکشن ہونے چاہیے جو لاسٹ ویک آف جنوری کا. لیکن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ پھر میری بات مجھے ورنہ میں یہ سمجھوں گا کہ اس ملک میں آئین کو لپیٹ دیا گیا. صحیح. کیونکہ اس کے بعد نہ تو سینٹ کے الیکشن آپ کروا سکیں گے, نہ تو پریزیڈنسی کے الیکشن کروا سکیں گے. ان دونوں کا الیکٹرل کالج 30 سیکنڈز میں اگر بخاری صاحب پریسائز کریں, جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, ہاں یا نہیں؟ میں توقع کرتا ہوں الیکشن میں نے نہیں کروانے, الیکشن ای سی پی نے کروانے اور ای سی پی کی ذمہ داری ہے. آپ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس, آنر کریں وہ ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس آپ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. دیکھیں جی, میں تو توقع کرتا ہوں کہ آئین کے تقاضے پورے ہونے چاہیے. صحیح, ٹھیک ہو گیا, اگر بالکل نہیں کروائیں گے تو ذمہ دار وہ ہوں گے. صحیح. تھینک یو نیر حسن بخاری صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. ناظرین, پاکستان پیپلز پارٹی کا جو اختلاف رائے ہے پی ایم ایل این سے انتخابات کے انعقاد کے معاملے پر یا میاں نواز شریف کے واپسی کے معاملے پر, وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا. لیں گے ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد آئیں گے تو دبئی سے حسن ایوب ہمارے ساتھ ہوں گے. حسن ایوب نے کچھ انکشافات چند ماہ قبل کیے تھے, ان پر ہم نے عمل ہوتے ہوئے دیکھا, تو آنے والے دنوں کے لیے دبئی سے انہیں کیا اپڈیٹس مل رہی ہیں اس پر ان سے بات کریں گے. لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے آخری حصے میں ہم ایک بار پھر جائیں گے دبئی, اور دبئی اس وقت پاکستان کی سیاست کا مرکز نگاہ ہے, اور دبئی میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے حسن ایوب. مجھے یہ اعتراف کرنے دیں کہ جس وقت پاکستان مسلم لیگ نون نے میاں نواز شریف کی واپسی کا اعلان کیا, اس وقت ان کی اپنی لیڈرشپ کے بہت سے لوگ ابہام سے دو چار تھے, لیکن حسن ایوب ان صحافیوں میں تھے جنہوں نے واضح طور پہ کہا کہ میاں نواز شریف اس بار واپس آئیں گے, اور نہ صرف واپس آئیں گے, بڑی تم تراک سے واپس آئیں گے. حسن چونکہ عدالتی امور کو بھی بڑا گہری نظر رکھتے ہیں اور کور کرتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ سیاسی معاملات کو, ان دنوں میں ان کی ٹویٹر ٹائم لائن بڑی ایکٹیو ہے, اور جو چیزیں وہ جسے کہتے ہیں پریڈکٹ کرتے ہیں یا جو جس حوالے سے کوئی رائے دیتے ہیں, کچھ عرصے میں کچھ قریب وہی ہوتا ہوا نظر آتا ہے. تو اس وقت وہ دبئی میں موجود ہیں. میاں صاحب کل واپس آ رہے ہیں حسن فائنلی؟ جی بالکل شاہد, وہ کل واپس آ رہے ہیں, اور جو بھرپور طاقت میں نے کہی تھی وہ بھرپور طاقت کے ساتھ واپس آ رہے ہیں. اور کل کا جو جلسہ ہے, جو ابھی تک میرے پاس انفارمیشن ہے اور میرے خیال سے ایکسکلوسیولی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو پرانی جتنی تاریخیں ہیں, وہ جتنے بھی تاریخی جلسے ہیں ان کا ریکارڈ ٹوٹنے جا رہا ہے. صحیح. اور یہ مینار پاکستان کا جو گراؤنڈ ہے, نہ صرف وہ گراؤنڈ فل ہوگا بلکہ گراؤنڈ کے باہر بھی ایک جلسہ ہونے جا رہا ہے. اور اس کی وجہ ہے کہ یہ صرف لاہور کا جلسہ نہیں ہے, یہ پنجاب کا جلسہ نہیں ہے, یہ پورے پاکستان سے لوگ آ رہے ہیں, پورے پاکستان سے لوگ آ رہے ہیں. تو یہ بیسیکلی مسلم لیگ نواز کے لیے ڈو اور ڈائی ہے. صحیح. حسن چونکہ میاں صاحب کی واپسی کے اعلان کے ساتھ ہی آپ ان لوگوں میں شامل تھے جو کچھ عرصے بعد ان سے ملے, اور واپس آنے کے بعد آپ سے جب بھی بات ہوئی آپ بڑے کانفیڈنٹ تھے ان کی واپسی کے حوالے سے. دبئی پہنچنے کے بعد آپ کی کوئی ملاقات ہو سکی میاں صاحب سے یا ان کے قریبی لوگوں سے, کہ خاص کر سعودی عرب اور دبئی کا رکنا نجی معاملہ تھا, یا کوئی بہت اہم جو شاہی خاندان کے لوگ ہیں سعودی اور دبئی کے, ان سے کوئی گارنٹیز مانگنا مطلوب تھا؟ کیا معاملہ تھا, آپ کے پاس انسائٹس کیا ہیں؟ دیکھیں, انسائٹ یہ ہے کہ انہوں نے جو 18 تاریخ کو آنا تھا, 18 اکتوبر کو نواز شریف صاحب نے پہنچنا تھا دبئی, وہ 19 کو آئے ہیں. ان کی وہاں پر کوئی سی اعلیٰ جو حکام ہے سعودی عرب کے, ان میں سے کسی ایک سے ملاقات کی, تو وہ ملاقات ان کی تاخیر کا شکار ہوئی, اور وہ پھر ملاقات ہوئی, میرے ذرائع بتاتے ہیں. اور آج بھی ایمریٹس ہل میں وہ یہاں پر انہوں نے قیام کیا ہے, آج بھی سارا دن جو فارمر پرائم منسٹر ہے وہ بڑے مصروف رہے ہیں. ان کی جو مختلف اماراتی کمپنیز ہیں, بڑی کمپنیز ہیں, ان کے سی او سے بھی ملاقات ہوئی. پاکستان کے بھی حسن پاکستان کے بھی ایک پراپرٹی ٹائکون سے ملاقات ہوئی ہے. اچھا, وہ پاکستان کے جس پراپرٹی ٹائکون سے ملاقات ہوئی ہے, اب وہ آبجیکٹو آئی ڈونٹ نو کیا لے کر گئے ہیں, لیکن وہ آبجیکٹو وہ حاصل نہیں کر پائیں گے, کیونکہ بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اس وقت ان کی کیا مدد کر سکتے ہیں, اور ان کے جو معاملات ہیں
وہ ان کے معاملات تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہے. یا ان کا جو معاملہ ہے, جو کچھ انہوں نے 190 ملین پاؤنڈ والا معاملہ ان کا ٹھیک ہو گیا. حسن اگلا سوال چاہوں گا کہ اگلا سوال بھی آپ کے سامنے رکھوں. آپ نے کہا انہیں تو میاں صاحب ریلیف نہیں دلوا سکتے. ایک جو سب سے اہم چیز ہے, لاہور بھی اتر سکتے تھے جلسے کے لیے, اسلام آباد اترنا صرف لیگل ٹیم سے ملاقات ہے, یا پھر آپ سمجھتے ہیں اسلام آباد میں بھی کوئی سعودیہ جیسی اہم ملاقات ہے؟ نہیں, وہ ان رائٹنگ جو انہوں نے معروضات پیش کی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو جمع کرایا ہے, اور اس کے اوپر عمل درآمد ہے. یعنی اس میں صرف عدالت عالیہ کے سامنے جو ہے وہ ان کے دائرہ اختیار کے اندر جو ہے وہ آنے کے لیے یہ جہاز لینڈ کر رہا ہے, اور 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ قیام ہے میکسیمم, جو بھی میرے پاس اسکیجول ہے اس کے مطابق تو 1 گھنٹہ قیام ہے جو اسلام آباد ایئرپورٹ کے اوپر. اور ابھی یہ بات ہی چل رہی ہے. پہلے تو یہ بتایا گیا تھا کہ شاید امیگریشن اسلام آباد ایئرپورٹ پر ہوگی, لیکن ابھی شاید یہ چیز بھی سامنے آ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو پیسنجرز ہیں ان کی امیگریشن لاہور ایئرپورٹ کے اوپر ہو. اچھا حسن, ایک اور چیز جو چاہوں گا آپ سے پوچھنا چاہوں گا, بہت اہم ہوگی. میاں نواز شریف واپس آنے کے بعد میثاق معیشت کی بات کریں گے, میثاق مفاہمت کی بات کریں گے, یا پھر وہی بات کریں گے جس پہ دوبارہ شہباز شریف صاحب کو دوڑیں لگانی پڑیں؟ یہ شہباز شریف صاحب نے جو لگائی تھی دوڑ, وہ احتساب کے بیانی کے حوالے سے. اچھا, پھر میثاق معیشت ہوگی یا میثاق مفاہمت کل؟ دیکھیں, کل ان کے لیے میثاق معیشت تو ہے ہی ہے, اور مفاہمت وغیرہ کا کوئی چیز نہیں ہونی. اور اس کے علاوہ انہوں نے بتانا ہے کہ ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی, اور بیسیکلی انہوں نے معیشت کا وے فارورڈ بتانا. حسن ایک لاسٹ 30 سیکنڈز کا سوال. میاں صاحب کو آپ کل لا رہے ہیں پاکستان, انتخابات جنوری میں کروا رہے ہیں یا وہاں ایمبیگویٹی ہے ابھی تک؟ نہیں, جنوری کے آخری ہفتے میں انتخابات ہو جائیں گے, کوئی غیر یقینی نہیں ہے. یہ بات آپ خاطر جمع رکھیں, انتخابات میں کوئی تاخیر کا امکان دور تک. چلیں ٹھیک ہے حسن, آپ کا بہت آخری ہفتے سے قبل آپ کا بہت شکریہ. آپ نے کہا کہ جنوری کے آخری ہفتے میں انتخابات ہوں گے, اب اس پہ کوئی جو ہے ایمبیگویٹی نہیں ہے. اللہ کرے ایسا ہی ہو, اور انتخابات سے اگر سیاسی بحران اور معاشی عدم استحکام ختم ہوتا ہے تو یہ پاکستان کے حق میں بہتر ہے. اگلے پروگرام تک اور کل تک کے لیے مجھے شاہد رند کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.